वस्सलाम अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। आज हमारे सामने इमाम नववी रहमहुल्लाह की किताब अरबाइन से 24 नंबर हदीस है। अल्लाह के फजल करम से 23 हदीसें हम मुकम्मल कर चुके हैं और जैसा कि मैंने आपको गुज़श्ता दर्स में ताकीद भी की थी और याद दहानी भी करवाई थी कि जितनी अहादीस हमने पढ़ी हैं आप सब ने कोशिश करनी है कि हम ये सारी अहादीस इनके अल्फाज ज़रूर हिफज करें इस नीयत के साथ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दुआ हमें भी मिल जाए जो आपने अपने फरामीन और अहादीस हिफज करने वालों के लिए फरमाई है। नज़रल्लाहु मरान समिया मकालती फहफिज़हा, अल्लाह उस बंदे के चेहरे को तरोताज़ा रखे जो मेरी हदीस को सुनता है उसको हिफज करता है। तो ये याद दहानी मैं दोबारा करवाऊंगा क्योंकि अगले हफ्ते के दिन ही इम्तिहान होगा, दूसरे सेमेस्टर का पेपर और इम्तिहान होगा। ये हमारी दूसरे सेमेस्टर की आखिरी क्लास है। आप हजरात कोशिश करें कि कहीं एक ने 5, 10, 12 हदीस हिफज की हैं तो बाकी भी अहादीस आप हिफज कर लें। दूसरे सेमेस्टर तक हमारी जितनी भी अहादीस 23 हों 24 हों तो वो आपको हिफज होनी चाहिए इंशाल्लाह। जैसे ही हमारी ये किताब मुकम्मल होगी जो 50 अहादीस पर मुश्तमिल है, तो जो भी ये 50 अहादीस ज़बानी याद करेगा मुकम्मल और फिर मुझे टेस्ट देगा तो इंशाल्लाह हम हर एक को इनाम भी देंगे किताबों की सूरत में। तो कोशिश ज़रूर करें, अल्लाह की रज़ा के लिए इसको हिफज करें, नबी करीम अलैहिस्सलाम की दुआ हासिल करने के लिए इसको हिफज करें। हमारे सामने अल हदीस राबिउ वल इश्रून 24 नंबर हदीस है। ये हदीस काफ़ी लंबी है लेकिन इसको याद करना बहुत आसान होगा इंशाल्लाह। अभी हम उसके बारे में भी बात करेंगे। अन अबी ज़र्र अल गिफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी जिनका नाम जुंदुब बिन जुनादा, ये पहले भी हमारे पास इस किताब में गुजर चुके हैं। जुंदुब बिन जुनादा इनका नाम था, बनु गिफ़ार कबीले से इनका ताल्लुक है। तो इनका तज़किरा पहले भी गुजर चुका है। ये रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फीमा रवा अन रब्बिही, ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से वो हदीस बयान करते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से रिवायत और बयान की है। यहाँ देखिए जितनी अहदीस हमने पहले पढ़ी हैं, इनके सहाबी कहते हैं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लेकिन ये हदीस ऐसे है कि सहाबी कहते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया और अल्लाह के नबी कहते हैं कि अल्लाह ने फरमाया। यानी इसी हदीस में सराहत है कि अल्लाह ने फरमाया और आगे अल्लाह का फरमान जिक्र हुआ है। फीमा रवा अन रब्बिही, हजरत अबू ज़र गिफारी नबी करीम अलैहिस्सलाम से वो बात रिवायत करते हैं जो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अपने रब से रिवायत की है, बयान की है। तो यहाँ ये बात याद रखिए कि ये जो हमारे सामने हदीस है, जिस हदीस में ये सराहत हो कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अपने रब से और अल्लाह से बयान करते हैं, यानी हदीस के अंदर ये सराहत हो आगे कि अल्लाह के नबी अल्लाह से और रब ताला से बयान करते हैं, उसे हदीस कुदसी कहते हैं। ऐसी हदीस को हदीस कुदसी कहते हैं। जो पहले हदीस हमने पढ़ी थी कि सहाबी कहते हैं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से मैंने सुना अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो हदीस नबवी है, यानी उसमें अल्फाज नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के होते हैं।
تو یہاں معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے فرمایا، تو جس حدیث نبوی کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام صراحت کریں کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ ہمارے سامنے جو وحی ہوتی ہے نا، ایک ہوتی ہے قرآن مجید، اللہ کا کلام، وہ آپ جانتے ہیں۔ دوسرا جو حدیث نبوی ہے، اس میں ایک حدیث قدسی ہوتی ہے جو ہمارے سامنے ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا۔ اب حدیث قدسی میں اور قرآن میں کیا فرق ہوتا ہے کہ قرآن بھی اللہ کا کلام ہے اور حدیث نبوی بھی اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا۔ تو اس کے اندر علماء نے کئی فرق بیان کیے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے اس کے الفاظ بھی اللہ کے ہوتے ہیں، معنی بھی اللہ کے ہوتے ہیں۔ اور حدیث قدسی جو ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے اس کے الفاظ عبادت کے طور پر تلاوت ہوتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید جو ہے اس کے الفاظ بھی تلاوت کرنا عبادت ہے۔ حدیث قدسی جو ہے اس کا علماء نے یہ فرق بیان کیا ہے، ایک کہ اس کے الفاظ جو ہیں وہ نبی کریم علیہ السلام کے ہوتے ہیں، اور اس کے معنی جو ہیں وہ اللہ کے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے جو الفاظ ہوتے ہیں حدیث قدسی کے، وہ قرآن کی طرح عبادت کے طور پر تلاوت نہیں ہوتے کہ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں۔ تو بہرحال یہ علماء کے بیان کیے فرق ہیں، لیکن ہمارے بعض مشائخ اور اساتذہ یہ کہا کرتے تھے کہ حدیث نبوی میں بھی یہ فرق نہ کیا کریں کہ کلام کے الفاظ اللہ کے نبی کے ہیں اور معانی جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے۔ تو جو سب سے پہلا فرق ہے وہی زیادہ بہتر ہے کہ قرآن جو ہے وہ تواتر سے ثابت ہے، اور اس کے الفاظ جو ہیں وہ عبادت کے طور پر تلاوت ہوتے ہیں۔ اور حدیث قدسی جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ تواتر سے ثابت ہو قرآن کی طرح، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے الفاظ ویسے عبادت کے طور پر تلاوت نہیں ہوتے جیسے قرآن کے الفاظ تلاوت ہوتے ہیں۔ تو باقی رہ گیا کہ اس کے الفاظ اللہ کے نبی کے ہوتے ہیں، معنی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، تو یہ ہر حدیث کا معاملہ ایسے ہی ہے۔ حدیث نبویہ جتنے بھی فرامین رسول ہیں ان میں سب میں یہی مسئلہ ہے کہ الفاظ نبی کریم علیہ السلام کے ہوتے ہیں، معنی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جیسے قرآن وحی ہے، وحی ہونے میں قرآن اور حدیث دونوں برابر ہیں۔ قرآن بھی وحی ہے اور حدیث نبوی بھی وحی ہے، کیونکہ آپ نے بے شمار واقعات سنے ہیں جن میں صراحت حدیث سنائی یا کوئی حکم اور شریعت کا مسئلہ بتایا تھا۔ تو اس لیے وحی ہونے میں قرآن اور حدیث دونوں برابر ہیں۔ نمبر 2، شرعی حجت ہونے میں کہ شریعت ثابت ہوتی ہے، قرآن سے بھی ثابت ہوتی ہے، حدیث سے بھی ثابت ہوتی ہے، تو شرعی حجت ہونے میں دونوں برابر ہیں۔ صرف ثبوت میں فرق ہوتا ہے کہ قرآن سارے کا سارا تواتر سے ثابت ہے، حدیث جو ہیں وہ ساری تواتر سے ثابت نہیں ہے، کچھ تواتر سے ثابت ہیں اور کچھ اخبار احاد سے ثابت ہے۔ تو یہ جو ہمارے سامنے حدیث قدسی ہے، یعنی جس میں اللہ کے نبی حدیث کے اندر صراحت کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، یعنی یہ جو آگے بات بیان ہو رہی ہے یہ اللہ کا فرمان ہے، تو صراحت کے ساتھ ایسے جس حدیث میں کہا جائے کہ اللہ فرماتے ہیں اس سے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ وگرنہ یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا ہر فرمان یہ وحی ہوتا ہے، اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، رسول جو بولتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اور دوسرا ایک اور
مسئلہ بھی ہمیشہ یاد رکھیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ پہلے قرآن ہے اور دوسرے نمبر پر حدیث ہے، تو یہ صرف ثبوت اور ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے ہے کہ قرآن کثرت سے سارے کا سارا تواتر سے ثابت ہے، اور حدیث اس طرح کثرت سے تواتر سے ہم تک نہیں آئی ساری کی ساری. اس اعتبار میں ہم تک نقل ہونے میں اور ثبوت کے اعتبار سے پہلا دوسرا نمبر ہے، وگرنہ حجت اور شریعت ہونے میں قرآن اور حدیث دونوں برابر ہیں، کیونکہ رسول کی بات بھی حقیقت میں اللہ کی بات ہوتی ہے. ہم رسول کی بات مانتے ہیں تو حقیقت میں اللہ کی مان رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کی اطاعت کرتا ہے. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ شریعت ہونے میں، حجت ہونے میں، کوئی مسئلہ قرآن سے ثابت ہو جائے تب بھی وہ دین ہے، کوئی مسئلہ حدیث سے ثابت ہو جائے تب بھی وہ دین ہے. یہ گمراہ لوگوں کا نظریہ اور عقیدہ ہے کہ عقیدہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے، حدیث سے ثابت نہیں ہوتا ہے. اور یہ بھی گمراہ لوگوں کا نظریہ ہے کہ کوئی عمل ہو، عقیدہ ہو، وہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ عقیدہ ہو یا عمل ہو حدیث سے ثابت نہیں ہوتا ہے. تو یہ منکرین حدیث ہیں. جوید احمد غامدی کی کتاب میزان کے اندر یہی لکھا ہوا ہے کہ حدیث سے کوئی عقیدہ اور عمل ثابت نہیں ہوتا ہے. یہ جوید احمد غامدی پکا منکر حدیث ہے. یہ کئی دفعہ ان لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ حدیثیں بیان کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں سے گفتگو میں اللہ کے رسول کے فرمان نقل کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان کو ویسا عقیدہ، عمل اور شریعت سمجھ کر نقل نہیں کر رہے ہوتے جیسے ہم لوگ عقیدہ اور عمل میں حدیث کو حجت مانتے ہیں. وہ ویسے اس کو تاریخ کے طور پر، استشہاد کے طور پر، تو کوئی اپنا موقف ثابت کرنے کے لیے تو پیش کر دیتے ہیں، لیکن صراحتاً جو اپنا عقیدہ وہ لکھتے ہیں. اپنی کتاب میزان میں غامدی نے لکھا ہے کہ حدیث سے کوئی عقیدہ اور عمل ثابت نہیں ہوتا ہے. تو یہ بالکل گمراہ کو نظریہ ہے. ہمارے لیے جیسے قرآن شریعت ہے، حجت ہے دین کے اندر، ویسے ہی ہمارے لیے حدیث نبوی بھی جو صحیح ثابت ہو جائے وہ شریعت ہے، حجت ہے اور دین ہے. اس کا انکار کرنا ثابت مان کر یہ کفر ہے. کہ کوئی بندہ کہے ٹھیک ہے حدیث صحیح ہے، ثابت ہے، میں نہیں مانتا، یہ کفر ہے. تو اس لیے اس بات کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھیے گا. تو یہ حدیث قدسی جو ہمارے سامنے ہے کہ انہ قال، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا آگے اس حدیث میں، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم. آگے جو حدیث ہمارے پاس شروع ہوئی ہے یہ اس جملے کے ساتھ یا عبادی پوری حدیث میں اس عبادی کے لفظ کے ساتھ آگے ہمارے پاس تقریباً 9 اور 10 جملے ہیں. یعنی ہمارے پاس پوری حدیث جو ہے آپ کو کافی بڑی نظر آ رہی ہوگی اور سوچتے ہوں گے کہ یہ کیسے حفظ ہو سکتی ہے، بہت کہ پوری حدیث ہمارے سامنے 9 یا 10 جملوں پر مشتمل ہے. ہر جملہ اس لفظ سے شروع ہوتا ہے یا عبادی. تو ایک ایک جملہ حفظ کرتے جائیں، اگلا جملہ ساتھ ملاتے جائیں، پھر پچھلا جملہ دہراتے جائیں، پھر تیسرا جملہ یا عبادی سے حفظ کرتے جائیں، پھر پچھلے 2 جملے ساتھ ملاتے جائیں. تو اس طرح پوری حدیث کو آپ 9 سطروں میں یا 9 حصوں میں بانٹیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس حدیث کو حفظ کرنا بہت آسان ہو جائے گا. اس کے الفاظ اتنے جامع ہیں اور عربی زبان کے لحاظ سے اس قدر فصیح اور بلیغ ہیں اور جوامع القلم ہیں کہ ایک ایک جملے کے اندر ایک پوری پوری دنیا اور جہاں آباد ہے. تو اس لیے آپ جب ان کو پڑھیں گے انشاءاللہ بڑا سرور بھی آئے گا، عربی زبان کی لطافت اور عربی زبان کی لذت بھی آپ کو حاصل ہوگی. تو انشاءاللہ جب آپ نیت سے حفظ کریں گے تو بہت آسان ہوگا انشاءاللہ اس کا زبان پر چڑھنا بھی اور ذہن میں بیٹھنا بھی. اب دیکھیے پہلا جملہ ذرا اس کو پڑھیے، یا عبادی
اے میرے بندو. یہ دیکھیے اللہ رب العالمین ایک بات اپنے بندوں کو بتانے لگے ہیں تو پہلے ان کو اس لقب اور اس وصف سے مخاطب کیا ہے جو اس دنیا میں انسان کا سب سے بڑا اعزاز ہوتا ہے. عبادی یہ عبد کی جمع ہے. عبد کہتے ہیں غلام فرما بردار کو. تو اللہ کے ہاں کسی بندے کا نام جو عبد سے رکھا جاتا ہے وہ سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب نام ہوتا ہے. جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن, کہ اللہ کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ نام ہے انسانوں کے وہ عبداللہ اور عبد الرحمن. تو اس میں عبد نسبت پائی جاتی ہے کہ دنیا میں جہاں بھی یہ بندہ آتا ہے جاتا ہے ہر کوئی اس کو جب بلاتا ہے تو ذرا سوچئے کس نسبت سے بلاتا ہے. عبداللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کے بندے میری بات سنو, اللہ کے بندے ادھر آؤ, اللہ کے بندے ایسے کرو. یعنی اس کی نسبت دیکھیے ہر وقت ہر کوئی اس کو یہ پکار رہا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے, یہ اللہ کا فرما بردار ہے, یہ اللہ کا غلام ہے. تو یہ نسبت اور یہ نام اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے جو اس لفظ سے شروع ہوتا ہے. تو یہاں بھی دیکھیے کہ اللہ نے بات کرنے سے پہلے ہمیں فرمایا یا عبادی اے میرے بندو, یعنی تم ویسے ہی میرے غلام ہو, میرے فرما بردار ہو, میرے مطیع ہو, تو تمہارے اوپر ویسے ہی میری ہر بات کو ماننا سننا عمل کرنا لازم ہے. تو آگے جو فرمان میں سنانے لگا ہوں توجہ کے ساتھ سنو کہ وہ بھی تمہارے لیے بہت اہم اور ضروری ہے کہ اللہ کے جتنے بھی احکام ہوتے ہیں ان میں اللہ کی اطاعت اور اللہ کی رضا تو ہمارا مقصود ہوتا ہے, لیکن ان پر عمل کرنے میں سب سے زیادہ فائدہ, سب سے زیادہ ثواب اور سب سے زیادہ بہتری یہ انسان کی اپنی ہوتی ہے. وہ دنیا کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے. یعنی اس کا نفع یہ انسان ہی کو حاصل ہوتا ہے, اللہ کو اس سے کچھ نہیں ملتا ہے. تو آگے دیکھیے اللہ فرماتے ہیں انی حرمت الظلم علی نفسی, کہ بے شک میں نے حرام قرار دے دیا ہے ظلم کرنا علی نفسی اپنے اوپر. یعنی میں کبھی بھی کسی حالت میں کسی صورت میں کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کرتا ہوں. ظلم کا معنی ہوتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ, کہ ایک چیز کو اس کی نامناسب جگہ پر رکھ دینا. یعنی ایک چیز کی جگہ جو صحیح ہے وہاں اس کے نہ رکھنا بلکہ اسے اٹھا کر دوسری جگہ پر رکھ دینا, یہ ظلم ہوتا ہے. اسی لیے دیکھیے اللہ نے شرک کو ظلم کیوں قرار دیا ہے کہ شرک ایسی چیز ہے کہ بندے کو چاہیے تھا کہ صرف اپنے خالق اور مالک کی عبادت کرتا, لیکن وہ عبادت جو اللہ کی کرنی ہے اس عبادت کو اٹھا کر غلط جگہ پر غیر اللہ کے لیے رکھ دیتا ہے. تو عبادت کو نامناسب مقام پر رکھنا اسے ظلم کہا گیا ہے, کیونکہ ظلم کا معنی یہی ہے وضع الشیء فی غیر محلہ, کسی چیز کو نامناسب جگہ پر رکھ دینا یہ ظلم ہوتا ہے. حرام قرار دے دیا ہے کسی انسان پر میں ظلم کروں, کوئی چیز اس کی نامناسب جگہ پر رکھوں کہ وہ عدل کے منافی ہو. تو جب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے, حالانکہ اللہ کے پاس ہر قدرت ہے, لا یسأل عما یفعل, اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا ہے کہ وہ کیوں کرتا ہے ایسے کام, کون سا کام, اللہ پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. ظلم اتنی بری چیز ہے, اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی اسے حرام قرار دے دیا ہے, میں اپنے لیے بھی اس کو پسند نہیں کرتا ہوں. تو یہ مناسبت اس جملے کی کیا ہے وہ اگلے جملے میں دیکھیے وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا, اور میں نے اسے تمہارے درمیان بھی حرام قرار دے دیا ہے
فلا تظالموا، تم بھی آپس میں ایک دوسرے پر ظلم مت کیا کرو۔ یہ مناسبت ہے کہ میں نے جب اس کو اپنے لیے ناپسند کیا تو میں تمہارے لیے بھی اس کو ممنوع قرار دے دیتا ہوں، تم آپس میں ایک دوسرے پر کبھی بھی ظلم مت کیا کرو۔ ظلم، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، کہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو نامناسب جگہ پر رکھ دینا۔ اب ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے، تعامل کیسا ہونا چاہیے، طرز عمل کیسا ہونا چاہیے، اس کے ساتھ میل جول کیسا ہونا چاہیے، اس کے ساتھ لین دین کیسا ہونا چاہیے، بول چال کیسی ہو، ان تمام معاملات کے اندر ظلم کو ممنوع قرار دے دیا کہ اس میں کسی جگہ ظلم کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے ایک مشہور حدیث سنی ہوگی، المسلم اخو المسلم، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ یہ اتنا جملہ بہت مشہور ہے، لیکن آگے پوری حدیث بہت کم جگہ پڑھی اور سنی جاتی ہے۔ اسی حدیث میں آگے جو دوسرا جملہ ہے، فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، کیوں؟ لا یظلمہ ولا یحقرہ ولا یخذلہ۔ بائی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لا یظلمہ، وہ دوسرے مسلمان پر ظلم کا ارتکاب نہیں کرتا ہے۔ بائی ہونے کا تقاضا یہ ہوتا ہے۔ یہ ظلم منع کیوں کیا ہے؟ ایک دوسری حدیث میں وجہ بتائی ہے، فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ دنیا میں ایک انسان جو دوسرے پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، ظلمات یوم القیامہ، یہ قیامت کے دن بہت زیادہ اندھیروں میں گرنے کا سبب بن جائے گا۔ یعنی ظلم، زیادتی جو ہے، ظلمات اندھیروں میں گرنے کا سبب بن جائے گا قیامت کے دن۔ یعنی انسان جہنم میں انتہائی زیادہ گہرائیوں میں چلا جائے گا، جہاں اس کے اوپر بہت سارے اندھیرے، بہت سارے منزلیں اور بہت کچھ ہوگا۔ تو یہ بہت ہی گہرائیوں اور اندھیروں میں لے جانے کا انسان کے لیے سبب بن جائے گا۔ اس لیے تم آپس میں ظلم مت کیا کرو۔ یہ بات ایک انسان کو اور مسلمان کو یاد رکھنی چاہیے کہ اگر دنیا میں ہم نے کسی انسان پر ظلم کیا، وہ کبھی معاف نہیں ہو سکتا، کسی صورت میں وہ معاف نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ہم نے دنیا میں اس کی تلافی نہ کی، اگر اس ظلم کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، یعنی شرک کے ساتھ ہے، اگر تلافی اور توبہ نہ کی، ایسے ہی بندہ دنیا سے چلا گیا، وہ کبھی معاف نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی اگر اس ظلم کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، اگر بندے نے تلافی نہ کی، کہ اس بندے سے معافی نہ مانگی یا اس کا حق واپس نہ کیا، ایسے ہی اگر بندہ دنیا سے چلا گیا، تو وہ ظلم کبھی کسی صورت میں انسان کو آخرت میں جا کر بھی معاف ہونے والا نہیں ہے۔ ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کرام کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ دیکھو، من کانت عندہ مظلمۃ لأحد، اگر دنیا میں کسی انسان نے دوسرے پر ظلم کر کے اس کا حق مارا ہے، تو دیکھو اسی دنیا میں تصفیہ کر لو، آخرت کے اندر جا کر وہاں درہم اور دینار نہیں ہوں گے، وہاں تلافی کرنے کا کوئی امکان اور موقع نہیں رہے گا۔ وہاں تلافی کیسے ہوگی؟ نبی کریم علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ وہاں تلافی ایسے ہوگی کہ جو ظالم ہوگا اس کی نیکیاں لے کر اللہ مظلوم کو دے دے گا، اور اگر اس ظالم کے کھاتے میں نیکیاں نہیں ہوں گی تو مظلوم کے گناہ لے کر اللہ ظالم کے کھاتے میں ڈال دے گا۔ اس طرح جا کر وہاں بھی ظلم کا بدلہ دینا پڑے گا۔ اس لیے کبھی مت سوچیں کہ دنیا میں اگر آپ نے کسی کو گالی دی ہے، کسی کو تھپڑ مارا ہے، کسی کا مال، پیسہ، جگہ، زمین، کسی کا پلاٹ، جائیداد دبائی ہے اور ہڑپ کر لی ہے، تو مت سوچیں
کہ ہماری نمازوں سے یہ معاف ہو جائیں گے، ہماری دعاؤں سے یہ معاف ہو جائیں گے، ہمارے صدقات سے اللہ معاف کر دے گا، ہمارے حج عمرے سے کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ ظلم کیا ہو اور اللہ سے وہ کسی صورت معافی مل جائے۔ صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ یا تو اس بندے سے معافی مانگ لی جائے دنیا میں، یا اس بندے کو جو حق اس کا مارا ہے واپس کر دیا جائے۔ آپ اندازہ کریں کہ ظلم چھوٹا ہو تب بھی اس کی کوئی معافی نہیں۔ ایک غزوے کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد سے فارغ ہوئے تو آپ کے ایک غلام کو تیر لگا، کافروں کی طرف سے آیا، تو وہیں وہ وفات پا گیا۔ صحابہ نے کرام نے کہا یہ بہت مبارک موت ہے، شہید ہو گیا ہے، جنت میں جائے گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں نہیں جائے، یہ ایسا مت کہو، میں نے دیکھا ہے کہ اس نے جو خیبر کے مقام سے چادر چوری کی تھی مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے، وہ چادر آگ کی بن کر اس کو لپٹی ہوئی ہے اور آگ کا عذاب ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے، بہت گھبرا گئے۔ تو اس وقت جب صحابہ کرام نے سنا کہ مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے ایسے چھوٹی موٹی چیزیں اٹھانا بھی اتنے بڑے عذاب کا سبب ہے، تو ایسے ہی ایک شخص آیا، اس نے پوچھا کہ ایسے میرے پاس تو ایک چھوٹی سی تسمہ اور تسمے کے برابر رسی تھی، وہ میں نے لی تھی، تو کیا وہ بھی گناہ ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے الفاظ سنیے، فرمایا شراکن او شراکان من نار، کوئی ایک تسمہ بھی اٹھا لیتا ہے یا دو تسمے کے برابر چیز اٹھا لیتا ہے، وہ بھی اس کے لیے آگ اور جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے گی۔ تو یہ ہوتی ہے امانت اور یہ ہے خیانت کا انجام۔ آج بہت سارے لوگ دنیا میں، ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں کہ کسی کی چیز دبانا، چھیننا، کسی کا حق مارنا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں سمجھتے، لیکن اگر ان کو پتہ چل جائے کہ الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ دنیا کا ظلم قیامت کے بہت زیادہ اندھیروں میں لے جانے کا سبب بن جائے گا، جہنم کی گہرائیوں میں گرا دے گا، تو بندہ کبھی یہ جرات نہیں کر سکتا ہے کہ کسی کی چیز تھوڑی ہو زیادہ ہو ہڑپ کر لے یا اس کو خیانت سے دبا لے اور اس کو نقصان دے۔ تو یہ پہلا جملہ جو ہے، آپ اس کے معنی کچھ نہ کچھ سمجھے ہوں گے کہ دیکھیے ایک سطر کے اندر، اس جملے کے اندر ایک پورا جہان ہے کہ انسان اگر اس کو اپنا نصب العین بنا لے تو دنیا میں ظلم، زیادتی، بد امنی، فساد، دھوکہ، خیانت، فراڈ، فریب، ان ساری بیماریوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ ظلم کو اگر بندہ اپنے اوپر ممنوع قرار دے لے کہ میں کسی صورت میں حقوق اللہ میں ظلم نہیں کروں گا، حقوق العباد میں ظلم کا ارتکاب نہیں کروں گا، تو اس کے لیے یقیناً یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس نے واقعتاً اس حدیث قدسی سے بہت بڑا سبق حاصل کر لیا ہے۔ میرا خیال ہے کلاس کا ٹائم شاید 10:15 تک تھا، اس لیے میسج آیا ہے کہ پیپر کے حوالے سے کچھ بتائیے۔ تو پیپر کے حوالے سے میں ہمیشہ آپ سے ایک ہی بات کہتا ہوں کہ جو آپ نے پڑھا اور سنا ہے اس کو یاد کریں، انشاءاللہ پیپر آپ کے لیے بہت آسان ہوگا۔ تو یہ سوچنا اور یہ پوچھنا اس کا تکلف نہ کیا کریں کیسے آئے گا، کیا ہوگا اس میں۔ جب آپ کو جو پڑھایا گیا ہے اس کو سنیے، یاد کیجئے، تو انشاءاللہ آپ کا پیپر بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ پیپر کا بھی مقصد ہمارے سامنے صرف یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے علم کی دہرائی کرنی ہے اور علم یاد کرنا ہے، ذہن نشین کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اپنے عمل کے لیے، دوسروں کو سکھانے کے لیے۔ تو انشاءاللہ اس کے بیچ میں پیپر بھی ہو جائے گا، نمبر بھی اچھے آ جائیں گے، اور جو پڑھا ہے اس کو ویسے ہی سنیں اور یاد کریں، پیپر سے اضافی علم بھی انشاءاللہ حاصل ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ ہی ہے پیپر کا پیٹرن کیا تھا، وہ آپ نے پچھلی دفعہ دیکھ ہی لیا تھا۔ انشاءاللہ کسی کے لیے مشکل نہیں ہے کہ الفاظ ہیں عربی، ان کا ترجمہ آنا چاہیے، صحابہ کرام کے حوالے سے تھوڑا بہت جو تعارف ہے وہ آپ کو آنا چاہیے۔ اسی طرح حدیث کے اندر سے ہم جو مختلف
مسائل عقیدے اور عمل کے حوالے سے بتاتے ہیں، وہ پوائنٹ اہم وہ آپ نوٹ کریں اور ان کو پیپر کے لیے بھی اور ویسے بھی یاد کرنے کے لیے لکھا کریں اور ذہن نشین کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ پڑھنا سننا دنیا اور آخرت کے حساب سے علم نافع اور عمل صالح کا ذریعہ بنائے۔ سبحان اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔